अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बहुत ही अहम सवाल है और एक ज़हनी कशमकश तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ कि ये मौजू जो है वो जितना ज़ेर बहस लाया जा चुका है, तो अब ये जो कशमकश है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो पिछले कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे एक बहस जारी है। खैर मैं एक ही स्टेटमेंट बोलूँगी और मैं चाहूँगी कि आप उस पर ज़्यादा बात करें। बात जो है वो ये डिस्कस हो रही है कि औरतों की कमाई में ज़्यादा बरकत नहीं होती। तो सर मैं चाहूँगी कि आप बात करें, मैं कोई बात नहीं करूँगी। आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, ये जो इतनी बहस चल रही है। मेरा ख्याल है ये बहस नहीं है, एक फार्मूला बताया गया है कि औरतें जब कमाती हैं तो उनकी कमाई में बरकत नहीं होती। अच्छा देखिए, ये जो फार्मूले बनाए जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके पीछे को बुनियाद होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये फार्मूला जो है वो किस बुनियाद पे बनाया गया है। यानी हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो कमा रही हैं और हमारी ज़िंदगी के तजुर्बे में ये बात आती है कि ये जितना इन्होंने कमाया है तो इनकी कमाई में कोई बरकत नहीं है। असल में हम बाज़ बयानात तो दे देते हैं और उन बयानात के पीछे एक ख़ास तरह का नैरेटिव होता है, एक ख़ास तरह का बयानिया होता है, एक ख़ास तरह का मकसद होता है। यानी ये जो फार्मूला होता है ये दे तो दिया जाता है और इनके अंदर एक थोड़ा सा पॉपुलैरिटी का अंसर भी होता है। यानी जिस तरह की हम मशरकी फ़ज़ा में हैं और इस मशरकी फ़ज़ा में कोशिश की जाती है कि मर्द को फ़ाल रखा जाए, औरत को गैर फ़ाल रखा जाए, उसमें हम उस पर बाज़ ऐसी पाबंदियाँ भी लगाते हैं कि जो किसी भी तौर जायज़ नहीं होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि किसी तरह हम औरत को गैर फ़ाल रखें और मर्द को फ़ाल रखें। और ये फ़ालियत और अदम फ़ालियत का मसला नहीं होता। फ़ाल शख्स जो होता है वो हुक्मरान होता है और जो गैर फ़ाल शख्स होता है वो ग़ुलाम होता है, या उसकी एक फ़ालियत जो होती है वो महदूद होती है। यानी मसलन मैं आपसे कोई काम तो लूँ लेकिन उसकी मैं एक हद मुकर्रर कर दूँ कि आपने इससे आगे नहीं बढ़ना या इससे आगे कोई काम नहीं करना। तो अब ये जो बयान है कि औरतों की कमाई में बरकत नहीं होती है, तो पहली बात तो ये है कि जैसे हम आजकल बहुत सारी चीज़ों को शरई पैमाने पर देखते हैं ना, तो अगर हम इस बयान को शरई पैमाने पर देखें ना, तो आप देखिए कि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जिस रसूल के पैरोकार हैं, तो वो एक ख़ातून के यहाँ उनकी फ़र्म में या उनकी कंपनी में, ज़ाहिर जो बिज़नेस के अल्फाज हैं वो तो यही होते हैं ना कि वो एक फ़र्म है, वो एक कंपनी है, ठीक है, वो एक बैनुल-अक़वामी ताजिर हैं और वो एक ख़ातून है और आप जो है उनके यहाँ काम करते हैं। तो अगर हम इस फार्मूले को ले लें कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, तो फिर तो हमें बेबरकती को एक अजीब हमारे सामने एक तनाजुर आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम लिया है। आप देखिए कि औरत की कमाई जो है वो दो तरह होती है। एक होती है कि वो इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर कमा रही है, एक ये है कि वो इनफरादी तौर पर नहीं कमा रही बल्कि उसका एक पार्टनर है, वो उसका शौहर हो सकता है, वो उसका बेटा हो सकता है, वो उसका बाप हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ख़ुद एक मर्द है, उसकी शराकत दारी में उसकी अहलिया है या मददगार है, शराकत दार ना सही, ठीक है, उसकी बेटी है, उसकी माँ है और वो कारोबार करते हैं। तो अब अगर औरत की कमाई में बरकत नहीं है तो ये देखना चाहिए कि वो अगर इनफरादी तौर पर काम कर रही है तो उसकी कमाई में बरकत क्यों नहीं है, या ये फार्मूला हमने कैसे बना लिया है। बहुत सारी ख़वातीन को आप देखिए, और ये सिर्फ कारोबार की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे और उमूर भी आ जाते हैं। जैसे मसलन आप देखिए कि बहुत सारी ख़वातीन जो कि मुसलमान थीं और उन्होंने हुक्मरानी की, ज़ाहिर है वो हुक्मरानी कर रही हैं तो उनको उनकी हुक्मरानी का मुआवजा भी दिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर वो कहीं भी मुलाजिम हैं, बैंक में मुलाजिम हैं,
یا جیسے یونیورسٹیوں میں خواتین پروفیسر ہوتی ہیں، کالجوں میں ہوتی ہیں، اسکولوں میں ہوتی ہیں، اساتذہ ہوتی ہیں اور وہ بھی کماتی ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے ارد گرد بے پناہ اس طرح کی ہم خواتین کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو انفرادی طور پر بھی کما رہی ہیں اور اجتماعی طور پر یعنی وہ کسی مرد کے ساتھ شریک ہیں. اور وہ یہ میں جو بار بار مرد کے ساتھ شریک کی بات کروں اس میں میرا ایک ذاتی تجربہ ہے. ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے ان کا کاروبار تھا اور میری والدہ جو ہے وہ اس کاروبار میں شریک رہی. اور شریک کس طرح رہی؟ شریک کار رہی. ٹھیک ہے، یعنی کاروبار تو میرے والد صاحب کا ہے لیکن اس میں میری والدہ جو تھی وہ بہت سارے امور میں میرے والد کی مددگار تھی. اور میں اگر اپنے ماضی پر روشنی ڈالوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میری والدہ کی مدد شامل نہ ہوتی تو اسی طرح شاید میرے والد کا کاروبار جو ہے وہ اس میں. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اب میں نے اگر اپنا نجی تجربہ شیئر کر بھی لیا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ملازمت کرنا ہے یہ صرف شہری خاتون کا مسئلہ تو نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ دیہی خواتین جو ہے، آپ دیکھیے فصل جو کٹنے کا مرحلہ ہوتا ہے تو بعد میں جو فصل سے جو اناج نکالا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ بیشتر جو گاؤں ہیں ان میں یہ کام جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو خواتین کی کمائی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ عملی تجربات اس کو درست ثابت نہیں کرتے. لیکن دو پہلوؤں پر میں بات کرنا چاہوں گا. ایک میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہر جو ایک اس طرح کا فارمولا دیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک بیانیہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں خواتین زیادہ میدان عمل میں آئی ہیں. پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے لیے کچھ شعبے مخصوص تھے، یعنی مثلاً نرس ایک خاتون بن سکتی ہے، اسکول میں ایک استاد جو لڑکیوں کا اسکول ہے وہ ایک خاتون ہی ہوگی، گرلز کالج ہے تو اس میں جو استاد ہے پروفیسر ہے وہ بھی خاتون ہوگی. لیکن اب آپ دیکھیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو موقع دیا گیا ہے، وہ چاہے پوسٹ آفس ہے، وہ چاہے بینک ہے، وہ چاہے پولیس کا محکمہ ہے، وہ چاہے انتظامی محکمے ہیں اس میں بیوروکریسی ہے، تو ہر جگہ جو ہے وہ خواتین کو موقع دیا گیا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض طبقات کو اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ پہلے تو صرف مردوں کی حاکمیت تھی اور یہ تصور دیا جاتا تھا کہ مرد جو ہے وہی حکمرانی کر سکتے ہیں، وہی گھر کا نظام چلا سکتے ہیں، وہی زندگی کا نظام چلا سکتے ہیں. تو یہ خواتین جو ہے اب زندگی کے ہر شعبے میں یہ بھی اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. تو اب ان کو پیچھے کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس طرح کے بیانیے دینا ضروری تھے. لیکن اس بیان کی میں ایک حد تک حمایت بھی کروں گا. اب آپ سوچیں گے کہ سر نے اب تک تو مخالفت کی ہے تو وہ اس کی حمایت کیوں کریں گے؟ اچھا، یہ حمایت اس طرح نہیں ہے کہ میں اس بیان کی حمایت کر رہا، بلکہ جب بھی آپ دیکھیے کہ صورتحال جب تبدیل ہوتی ہے تو وہ ایک دم تبدیل نہیں ہوتی، مرحلہ وار تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مرحلہ وار تبدیلی میں یہ ہے کہ ابھی تک بہت ساری خواتین جو ہے انہیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ اگر عملی زندگی میں آئی ہیں تو عملی زندگی کے تقاضے کیا ہیں. یعنی یہ مردوں نے تو چونکہ صدیوں سے وہ حکمران رہے، وہ فعال رہے، وہ کام کرتے رہے، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے پیچھے ہٹنا ہے. یعنی آپ دیکھیے مرد جو ہوتے ہیں وہ لباس میں بہت سادہ ہوتے ہیں. مثلا میں نے اگر کوئی 10-12 ہزار کے جوتے خرید لیے ہیں تو وہ 7-8 برس چلیں گے اور میں انہیں ہر جگہ چلاؤں گا. میں دفتر بھی پہنوں گا، میں کسی تقریب میں بھی پہنوں گا، میں کہیں جا رہا ہوں تو میں پہنوں گا. ظاہر ہے کہ یہ خواتین جو ہے یہ نہیں کر سکتی، نہیں کہوں گا نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو جب وہ اپنی بیشتر کمائی کو اس طرح یعنی اڑا دیتی ہیں کہ ہر تقریب میں ایک نیا سوٹ خریدنا ہے، ہر تقریب میں ایک نیا جو ہے وہ جوتا خریدنا ہے، اور ان کے جوتے بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں اور پرانے بھی بہت جلدی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت جلدی ہوتے ہیں نا، ہاں وہ بہت جلدی پرانے ہو جاتے ہیں. مردوں کے جوتے اتنے پرانے نہیں ہوتے. مردوں کے جوتے مثلا میرے جوتے اگر پرانے ہو بھی جائیں تو میں انہیں موچی سے مرمت کروا لیتا ہوں. ظاہر ہے یہ خواتین کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ وہ مرمت کیا ہوا جوتا جو ہے وہ پہنے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو ابھی مشرقی خواتین کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ عملی زندگی میں آئی ہیں، تو عملی زندگی کے کچھ تقاضے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں پورا کرنے کے لیے ایک بہت بہادری کا ثبوت دینا پڑتا ہے، کہیں قربانی کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے. جیسے مرد جو ہے وہ جنگوں میں اپنی جان لٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے نقصان سے گزر جاتے ہیں لیکن وہ بڑے حوصلے کا ثبوت دیتے ہیں. اسی طرح جو جذبہ حسد ہے اس پر بھی وہ بہت حد تک کنٹرول کرتے ہیں. اب آپ یہ نہ کہیں کہ سر جو ہے مجھے سنوا رہے ہیں کہ خواتین میں جیلسی بہت ہوتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ابھی ہم عملی زندگی میں خواتین کو ہم نے داخل کیا تو ایک پہلا فیز ہے، ابتدائی فیز ہے، تو اس طرح کے کچھ معاملات ہیں. تو اس طرح کے کچھ معاملات سے پھر لوگ جو ہے وہ فائدے بھی اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے بیانات بھی دیتے ہیں کہ عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، کہ وہ اگر 50,000 روپے ماہانہ کماتی ہیں تو 40,000 روپے تو اپنے جوتوں پہ اور میک اپ پہ اور کپڑوں پہ خرچ کر لیتی ہے، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایک حد تک حمایت کی. آپ کو اگر میری بات بری لگی ہے تو لگتی رہے، میں اس کے میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے فارمولے ہمیں نہیں بنانے چاہیے، اس طرح کے فارمولوں کو ہمیں مقبول نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس طرح کے فارمولوں کے پیچھے جو مضمون مقاصد ہوتے ہیں ان کو پہچاننا چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. کمائی اس میں برکت نہیں ہوتی جو حرام کی کمائی ہوتی ہے، وہ چاہے مرد کما رہا ہے چاہے وہ عورت کما رہی ہے. حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، حلال کی کمائی میں برکت ہوتی ہے. حلال کی کمائی وہ چاہے مرد کما رہا ہے چاہے عورت کما رہی ہے، چاہے بچہ کما رہا ہے، بوڑھا کما رہا ہے، بوڑھی کما رہی ہے، جو بھی کما رہا ہے، حلال کی کمائی میں برکت ہوگی اور حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی. یہ فارمولہ جو ہے وہ ضرور اس کو مقبول کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ حرام خوری اور حرام کاری دونوں سے بچیں. بہت خوبصورت مذمت اور حمایت میں جو آپ نے پہلو اٹھائے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. ناظرین اسی گفتگو کے ساتھ اچھا اب یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، یہ خواتین دیکھنے والی خواتین دیکھ رہی ہیں، بالکل یہ خاتون نے کہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل جو سچ ہے وہ سچ ہے. اور آپ نے جو حمایت میں جو پہلو اٹھائے ہیں نا وہ بالکل سچ ہے. حسد کا پہلو بھی ہے، فضول خرچی کا پہلو بھی ہے، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جو ابھی خواتین میں پائے جاتے ہیں جن پر کام کرنا باقی ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب سنبھل جائیں گی. تو ناظرین اسی اہم گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بہت ہی اہم شاعرہ پر بات کرنے جا رہے ہیں، فاخرہ نورین کے حوالے سے. بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت ہی عمدہ کلام لکھتی ہیں. آپ کی تصانیف میں ترجمہ کاری، خندہ ہائے زن، ادبی ترجمہ، تکنیک، جہاد اور امکانات، اس کے علاوہ موجد خواتین اور سرمئی نظمیں آپ کی جو تصانیف ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کی جتنی تصانیف کا ذکر کیا ہے سوائے آخری تصنیف کے جو اس وقت ہمارے مطالعے کی میز پہ ہے، باقی سب جو ہے یہ ان کی نثری تصانیف ہیں، تحقیقی تصانیف ہیں. اور یہ سرمئی نظمیں یہ ان کی شاعری ہے. تو اس سے میں نے ایک نظم منتخب کی ہے اور تخلیق کار بھی شاعرہ ہے اور جس پر نظم ہے وہ بھی ایک خاتون ہے. آسمہ جہانگیر کے لیے نظم. نہ اس کی پنڈلیاں شفاف ایسی تھیں کہ ان میں سے گزرتا خون گرماتا لہو شریان مردہ کا. نہ اس نے وہ گلا پایا کہ رگ رگ سے دکھائی دیتا مشروب مطہر، پینے والوں میں کوئی ہیجان بھر دیتا. نہ آنکھیں ہی غلافی جن کی پلکیں سایہ بن جاتی خدا کے بندگان خاص کی خاطر. بہت عمدہ. خدا کے بندگان خاص کی خاطر جو اپنے زہد کی صحراؤں کی لمبی مسافت سے تھکے، تخنوں تلک پہنے شریعت کے مسلسل بوجھ سے اکتائے، اپنی داڑھیوں کے جھاڑ میں خوشبوئے نافع مل ملا کر سب لذائذ چھوڑ کر تیار آئیں گے. اسے کب یہ سلیقہ تھا کہ ایسی دلربا ٹھہرے جسے مردان حر کی خواہش نامختتم تسکین کرنے کی ہزاروں سال تک کی عمر بھی کم ہو. وہی مردان حر جو اس کی چاہت میں جہان فان کی کمزاد ناقص عقل کی مخلوق کو پیروں کی جوتی مانتے اور اس کے شر سے بچ نکلنے کی دعائیں یاد کرتے رہ گئے، جن کو ہمیشہ وجد میں رکھتی تھی. اسے نسبت ہی کیا ان سے، وہ جن کا دھڑ زیادہ بولتا ہو کاسہ سر کھنکھناتا ہو.
واہ. زباں کم بولتی ہو اور بولے بھی تو میٹھے بول ہوں. شہوت بھری بےتاب لذت کی بہت دلدادگی ہو. سر بسر حرف تلذذ ہو. بھلا ملون عورت کس طرح جنت کی خوشبو سونگھ پائے گی. روایت ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جہنم کے کسی تاریک تر گہرے گڑھے میں اور ان کے گرد اپنی ہی زبان لپٹے گی. واہ بہت خوب. گویا لپ لپاتی آگ کی صورت. خدایا ایسی عورت کو تو جیسے بھی جہاں رکھنا مگر اس کی زبان رکھنا. واہ بہت خوبصورت, بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت نظم آج آپ نے عطا کی. ناظرین اسی خوبصورت کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب, یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج پروگرام کے آخری حصے میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ ایک کتاب جو تنقیدی مضامین پر مشتمل ہے. ہمارے عہد کے ایک نوجوان شاعر استاد ڈاکٹر شاہد اشرف, یہ خود بھی بہت اچھے تخلیق کار ہیں. ہم نے ایک بار اپنے اس شو میں ان کی غزل بھی بلکہ نظم مجھے یاد ہے ہم نے سنائی تھی. تو یہ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے میلانات کے عنوان سے. اس کتاب کے اگر ہم مندرجات کو دیکھیں تو یہ مندرجات جہاں متفرق ہیں وہاں ان میں ایک قدر مشترک بھی ہے. یہ جتنے بھی مضامین ہیں یہ اردو شاعری کے حوالے سے. بعض مضامین اس میں صرف ایک پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے ہیں, یعنی وہ تحقیقی یا تنقیدی مضمون نہیں ہے. جیسے مثلا 21ویں صدی اور نمائندہ ادیب, حرف آغاز اور عام آدمی اور کچھ چنوں کے بارے میں, یا لذت کا دائرہ کار. لیکن جو باقی مضامین ہیں ان میں دو طرح کے مضامین ہیں. ایک مضمون وہ ہیں جو ہمارے معتبر نظم نگاروں پہ ہیں, نون راشد اور مجید امجد, اور انہوں نے جدید اردو نظم کو ایک خاص استعماری تناظر میں دیکھا ہے کہ ہماری اردو نظم نے کس طرح استعماری طاقتوں کا ایک تخلیقی مقابلہ کیا. یعنی آپ دیکھیے کہ نون راشد نے جس طرح مغربی استعمار کے خلاف ایک بھرپور نظم کہی ہے, ایک ایسا استعمار کہ جس نے نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ پورے ایشیا کو اور آگے چل کر کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو نون راشد نے اس کے خلاف ایک بہت پرزور آواز اٹھائی ہے. اسی طرح مجید امجد کہ جن کی نظموں کو ہم کسی خاص دائرے میں تو نہیں رکھ سکتے, لیکن اگر آپ ان کی نظموں کے باطن میں اترے تو ایک مضمون آپ کو بہرحال نمایاں نظر آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف خوب لکھتے ہیں. تو ہمیں ایک تو اپنی جو کلاسیکل نظم ہے, اور جب میں کلاسیکل نظم کہتا ہوں تو ایک کلاسیکل نظم وہ ہوتی ہے جو 1857 سے پہلے لکھی گئی ہے, لیکن جو ماڈرن کلاسکس ہیں جن میں نون راشد ہیں, مجید امجد ہیں, تو ان پر بہت اچھے مضامین ہیں. اس کے بعد جدید جو نظم گو شعراء ہیں جیسے سعادت سعید ہیں, ان پر بہت اچھا مضمون ہے. اور مجھے اس میں بعض وہ مضامین زیادہ اچھے لگے ہیں کہ جو جدید شعراء جو غزل کے ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ کبیر اطہر ہیں اور جون ایلیا ہیں اور ساغر صدیقی ہیں. اچھا, ساغر صدیقی پر لکھا ہوا مضمون مجھے اس لیے اچھا لگا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ شعراء پر تو بہت زیادہ تنقید لکھی گئی ہے, لیکن کچھ شعراء کو بس ایک عوامی آہنگ اور عوامی لہن کی بنیاد پہ یہ سوچا گیا ہے کہ ان کے ہاں تو کوئی ایسا گہرا شعر نہیں ہے. تو ساغر صدیقی کی غزل پر ایک بہت عمدہ مضمون ہے. اسی طرح ایک مضمون جو کہ نظم کے حوالے سے کہانی ایک شہر کی, یہ جواز جعفری نے ایک طویل نظم کہی ہے, تو یہ اس کا جائزہ ہے. تو ہمارے وہ نوجوان جو جدید شاعری کو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں اور اس کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان مضامین کو ضرور دیکھیں کہ جس میں اردو نظم کے ماڈرن کلاسکس پر بھی مضامین ہیں. جو جدید نظم گو شعراء ہیں جو اس وقت ہمارے معاصر ہیں, جیسے میں نے نام لیا ڈاکٹر سعادت سعید کا, جواز جعفری کا. اسی طرح غزل کے حوالے سے اس میں غلام حسن ساجد پر بہت اچھا مضمون ہے, اختر شمار کے کلیات پر بہت اچھا مضمون ہے. تو جدید شاعری کی تفہیم کے سلسلے میں, جدید غزل اور اس کے قرینوں کو سمجھنے کے سلسلے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت عمدہ کتاب ہے. عنوان ہے میلانات اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر شاہد اشرف. بہت خوبصورت اردو شاعری کے حوالے سے بہت ہی اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت.
اللہ حافظ. اللہ حافظ.